अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी आशिक जिन एक सच्ची दास्तां का तीसरा हिस्सा। सीरत ने नमाज अदा की और रसोई में चली आई, जहां इसने दाल पकने रखी हुई थी। दाल का पतला सा सूप तैयार हो चुका था। रोटी के सूखे टुकड़े गलकर नरम हो चुके थे। सीरत ने एक कटोरी में थोड़ी सी दाल निकाली और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से पीने लगी। पेट में कुछ गया था तो जैसे सीरत की तवानाई कुछ बहाल हुई, मगर कब तक? दाल तो शाम को ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करूंगी मैं? वो फिक्र में डूब गई। मगर फिर खुद को घर का अल्लाह की ज़ात है, ना वही करेगी सब इंतज़ाम। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? बच्चियाँ सिपारे के लिए आने लगीं। वो सब वसवसे दिल से निकाल कर इनको पढ़ाने लगी। ज़ोबिया चुटकी की आवाज़ से चौंक सी गई। मैं यहाँ हूँ मैडम, वो मुस्कुराया। तुम अंदर कैसे आए? वो हैरानी से पूछ रही थी। सनी ने चुटकी बजाई और बोला। ज़ोबिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिन हो क्या जो चुटकी बजाकर अंदर आ गए हो? हाँ, जिन ही हूँ। सनी ने इसे कंधों से पकड़कर करीब किया। अगर जिन होता तो क्या तुम प्यार ना करती? ज़ोबिया ने सनी के चेहरे को गौर से देखा और जज़ब से बोली, अगर जिन तुम्हारे जैसे होते हैं तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ मुझे जिन की बीवी ही बनाना। सनी ने इसे प्यार से गले लगा लिया। सारी रात वो राजो न्याज में लगे रहे और वही हुआ जिसका डर था, जो नहीं होना चाहिए था। ज़ोबिया और सनी ने अपनी हर हद तोड़ दी थी। फाखरा कब से दरवाज़ा बजा रही थी, मगर ज़ोबिया तो जैसे भंग पीकर सो रही थी, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह के 11 बज रहे हैं और इस लड़की को होश ही नहीं। ना फजर के लिए उठी, ना कॉलेज के लिए। ठीक तो हो बेटा? वो परेशान सी हो गई। लगातार दरवाज़ा पीटने और ज़ोबिया को बार बार आवाज़ लगाने पर बिलाखिर दरवाज़ा खोल दिया गया। लेकिन ज़ोबिया को देखते ही फाखरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। ज़ोबिया के शर्ट के सामने 2 बटन खुले हुए थे। बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। इतना सोकर भी थकान इसके चेहरे से आया थी। आंखें सुर्ख अंगार हो रही थीं। वो माँ थी और सबसे बढ़कर एक वो समझदार औरत थी। लगातार दरवाज़ा पीटने और ज़ोबिया को बार बार आवाज़ लगाने पर बिलाखिर दरवाज़ा खोल दिया गया। लेकिन ज़ोबिया को देखते ही फाखरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। ज़ोबिया के शर्ट के सामने के 2 बटन खुले हुए थे। बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। इतना सोकर भी थकान इसके चेहरे से आया थी। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। वो माँ थी और सबसे बढ़कर एक समझदार औरत। मामला फहम औरत थी। बात को संभालना जानती थी। बेटी को नाश्ते का कहकर अपने कमरे में आ गई। वो जले पीर की बिल्ली बनी कमरे में घूम रही थी। दुनिया की नज़रों में तमाशा बनने से पहले ही इस मसले का हल चाहती थी। फिर बहुत सोच विचार के बाद इन्होंने ज़ोबिया को फौरन शादी का सोचा और सास को हम ख्याल बनाकर एक जानने वाली फैमिली जो कब से इनके एक इशारे की मुंतज़र बैठी थी, इनको हाँ कर दी गई थी। फाखरा बेगम ने अपने सारे सर्विसेज इस्तेमाल कर लिए थे, मगर अभी तक वो ये बात चलाने में नाकाम रही। आखिर वो है कौन जिसने इनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा? मगर बेसुध इन्होंने ज़ोबिया को कॉलेज जाने से मना किया तो खिलाफ तवक्का इसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, जैसे वो खुद भी यही चाहती हो। ज़ोबिया का रवैया बहुत ही अजीब सा हो रहा था। वो हर टाइम कमरे में बंद रहती, यहाँ तक कि खाना तक कमरे में मंगवाती। बर्तन ढेर लग जाता, फिर उठाकर खुद ही किचन में छोड़ आती। मुलाजमा को कमरे में घुसने से मना कर दिया था। कमरे की सफाई तक खुद करने लगी थी। फाखरा ज़ोबिया के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर वही चली आई। कमरे में फुल अंधेरा था। हब्बत से कमरे में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फाखरा लाइट जलाने को
سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی تو کسی سخت چیز سے ٹھوکر لگی، گرتے گرتے بچی۔ لائٹ جلائی تو ابکائی سی آ گئی۔ کمرے کے قالین پر ہڈیوں کا ڈھیر تھا جس پر چونٹیوں کی لمبی لمبی قطاریں چل رہی تھیں۔ پردے تنے ہوئے تھے، روشنی ہر طرف سے بند تھی۔ فاخرہ بیگم نے ملازمہ کو آواز لگائی، اٹھاؤ یہ سب اور کمرے کی اچھی طرح صفائی کرو۔ خود فاخرہ نے تمام کھڑکیاں کھول دیں، پردے ہٹا دیے۔ زوبیہ اس ٹائم واش روم میں تھی، پانی گرنے کی آواز سے لگ رہا تھا وہ نہا رہی ہے۔ فاخرہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ ملازمہ بیڈ کی شیٹ بدل رہی تھی۔ تکیے کے نیچے سے زوبیہ کا سمارٹ فون نکلا۔ انہوں نے ملازمہ سے آنکھ بچا کر فون چھپا لیا۔ ان کو لگتا تھا زوبیہ کے بدلے ہوئے رویے کا سراغ یہیں سے ملے گا۔ سبحان جب سے پیر صاحب کی خدمت میں آیا تھا، پیر صاحب نے اپنے عقیدت مندوں کو ایک سنسان اور آبادی سے بہت دور ایک جگہ تیار کرنے کو کہا جہاں دور دور تک کسی انسان یا ذی روح کا نشان نہ ہو۔ عصر کی نماز کے بعد وہ سبحان کو لے کر اس جگہ روانہ ہو گئے جو انہوں نے اپنے مریدوں کو تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے پاس ایک گھوڑا اور ایک خچر تھا۔ خچر پر مختصر سا آب و دانہ اور کچھ معمولی کھانے کی اشیاء تھیں۔ سبحان تو حکم کا پابند تھا۔ اس نے ایک بار پھر پیر و مرشد سے نہیں پوچھا کہ ہم کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ پیر صاحب اپنے عمامے اور سفید لباس میں بہت ہی نورانی لگ رہے تھے۔ ان کے نورانی چہرے اور پر جلال چہرے کی طرف کوئی ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ہر وقت ایک لکڑی کی ایک تسبیح ہوتی تھی جو ہر وقت حرکت میں رہتی تھی اور لب مسلسل ہلتے رہتے تھے۔ پیر صاحب گھوڑے پر سوار ہوئے تو سبحان نے ادب سے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ پہاڑی علاقے میں دشوار گزار رستوں پر گھوڑا 2 دن چلتا رہا۔ جب سبحان تھک جاتا تھا تو پیر صاحب گھوڑے کی لگام تھام کر چلنے لگتے۔ سبحان نے بہت کوشش کی کہ پیر صاحب کی باری میں بھی سبحان ہی لگام تھام کر پیدل چلے، مگر پیر صاحب نے نرمی سے سمجھایا کہ دونوں کو اپنی اپنی باری پر اپنے اپنے حصے کا پیدل چلنا ہوگا، تبھی دونوں کے لیے سفر آسان ہوگا۔ رستے میں نماز کے لیے رکا جاتا، نماز ادا کی جاتی اور یہ 2 لوگوں کا قافلہ پھر سے چل پڑتا۔ بالآخر وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ ہی گئے۔ وہ بڑے سے پہاڑ کے اندر بنی ہوئی ایک کوہ تھی جسے ایک بڑے سے پتھر سے بند کیا ہوا تھا۔ گھوڑے اور خچر کو سامان اتار کر ان کی کاٹھی سے آزاد کر دیا تھا۔ قریب ہی چھوٹا سا قدرتی چشمہ تھا۔ گھوڑے پانی پی کر وہیں تازہ گھاس چرنے لگتے۔ دونوں جانور منحوس لگ رہے تھے اس جگہ سے۔ پیر صاحب اور حسیب نے ہلکا سا دھکا لگا کر پتھر ایک طرف کیا۔ اندر سے اندھیرے کے بجائے روشنی آ رہی تھی۔ ایک کونے میں ایک قالین نما موٹی دری بچھی ہوئی تھی جس پر 2 سادہ سے تکیے پڑے تھے۔ ایک کونے میں ایک پانی کا گھڑا اور انجیر کے گچھے ہار کی شکل میں لٹک رہے تھے۔ ایک جائے نماز بچھی ہوئی تھی جس کا کونا فولڈ تھا۔ بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ عصر کا وقت تھا۔ پیر صاحب نے فولڈ کیا ہوا کونا سیدھا کیا اور نماز کی نیت کی۔ سبحان بھی شامل ہوا۔ اب دونوں دعا کے بعد دری پر آ کر بیٹھ گئے۔ پیر صاحب نے سبحان کی طرف دیکھا اور بولے، بیٹا میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں۔ سبحان نے چونک کر پیر صاحب کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جی پیر و مرشد۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے اور سب یہاں مسافر ہیں۔ میں بھی وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولے، اور تم بھی یہاں تک کہ سب چند پرند جانور حیوانات اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوقات جنات بھی۔ سبحان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اتنی تحمید کیوں باندھ رہے ہیں، لیکن وہ ذرا رک کر دوبارہ بولے، جب انسان یا کوئی اور مخلوق حد سے تجاوز کرتی ہے، اللہ کچھ دیر اس کی رسی دراز کر کے اسے سدھارنے کا موقع دیتا ہے، مگر نا سمجھ مخلوق اسے بھی اپنی طاقت گمان کرتی ہے۔ پھر خدا کی خدائی جوش میں آتی ہے اور رسی کو کھینچ کر عبرتناک سزا دیتی ہے، اور پھر مخلوقات بہت پچھتاتی ہیں۔ انسان کا مقصد اللہ کی عبادت اور مخلوق خدا کی مدد تھا، مگر افسوس ہم بھٹک گئے
اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ تو بیٹا ہم بھی یہاں انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کے لیے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں کچھ ایسے علوم سیکھو جس سے انسانوں کی بھلائی ہو۔ کیا تم یہ نیکی کمانا چاہتے ہو؟ انہوں نے سبحان کی طرف دیکھا۔ سبحان نے ادب سے سر جھکایا اور بولا، پیر و مرشد میری خوش نصیبی ہوگی اگر میں انسانیت کے کام آ سکوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ثابت قدم رہنا۔ تمہیں گمراہ کرنے اور منزل سے بھٹکانے کو بہت سارے ہتھ کنڈے ہوں گے۔ شیاطین اور جنات تمہارے دل میں خوف و وسوسے پیدا کریں گے، مگر تم مضبوط رہنا اور اپنے اللہ پر یقین کامل رکھنا۔ جی پیر و مرشد، جیسا آپ کا حکم۔ ابھی تم آج کا دن آرام کرو، اگلا حکم کل دیا جائے گا۔ سبحان نے آرام سے بہتر کچھ دیر گھوم پھر کر یہاں کا نظارہ کرنا بہتر سمجھا۔ وہ پیر صاحب سے اجازت لے کر باہر نکلا۔ پیر صاحب نے محتاط رہنے کو کہا تھا کیونکہ یہاں ہر طرف جنات ہی جنات ہیں۔ وہ غار نما کھوہ سے باہر نکلا اور ٹہلنے لگا۔ گھوڑے اپنا پیٹ بھر کر زمین پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت سا نظارہ تھا۔ اچانک اسے کہیں سے چوڑی کھنکنے کی آواز آئی، ساتھ ہی کسی کے زور زور سے سانس لینے کی بھی آواز آئی۔ سبحان کمزور اور ڈرپوک نہیں تھا، مگر یہاں اس ویرانے میں عورت کہاں سے آ سکتی ہے، اور چھن چھن بھی۔ ایک بار پھر سے بہت قریب سے آئی اور پھر وہ سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی، گلابی پیرہن میں۔ وہ کوئی اور نہیں سیرت تھی، اس کی اپنی سیرت۔ وہ بے قراری سے آگے بڑھا، سیرت تم یہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ سیرت کو چھو لیتا اسے پیر صاحب کی آواز سنائی دی، سبحان چھونا مت، یہ سیرت نہیں دھوکہ ہے۔ سبحان نے فوراً اپنا بڑھا ہوا ہاتھ روک لیا۔ ایک خوفناک اور زوردار سی ہنسی کی آواز آئی، اس بار تو بچ گئے، مگر ہر بار نہیں بچو گے۔ سبحان کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ جلدی سے کھوہ میں واپس آ گیا۔ پہلے سوچا پیر صاحب کو بتا دے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش رہا پیر صاحب مجھے بزدل نہ سمجھ لیں۔ پیر صاحب نے اسے دودھ کا پیالہ اور بھنا ہوا بٹیر ایک تشتری میں پیش کیا، یہ لو کھاؤ اور نماز کے بعد آرام کرو۔ اور ہاں، تم بزدل نہیں ہو، اس لیے اتنے نیک مقصد کے لیے چنے گئے ہو۔ سبحان سمجھ چکا تھا پیر و مرشد سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ کھانا کھا کر اس نے چلتی ہوئی ندی سے وضو کیا اور پیر صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اعلیٰ حضرت ایک بات پوچھو؟ وہ تسبیح کرتے کرتے رک گئے۔ اعلیٰ حضرت یہ کھانا ہم ساتھ تو نہیں لائے تھے، پھر کہاں سے آیا؟ پیر و مرشد مسکرا کر بولے، جس کی راہ میں نکلے ہو اسی نے بھیجا ہے، اس سے زیادہ کوئی سوال نہ کرنا، نہ میں جواب دے سکوں گا، اجازت نہیں ہے۔ پھر اس غار نما کھوہ میں سبحان اور پیر و مرشد 6 ماہ تک قیام پذیر رہے۔ 6 ماہ تک انہوں نے دن میں روزے رکھے اور رات چلے میں گزرتی بہت سارے نورانی علوم سبحان کو سکھائے گئے۔ چلے میں اسے بہت سیرت روتی ہوئی نظر آتی، کبھی بیمار، مگر وہ ثابت قدم رہا، اور 6 ماہ کے بعد اس پر علم اور روشنی کے بہت سارے دروازے کھل گئے۔ اسے جنات، بھوت پریت ہاتھ باندھے ہوئے نظر آتے تھے۔ پیر و مرشد نے اسے واپس جانے کی ہدایت دی اور ساتھ مخلوق کا بھلا کرنے کی خاص تلقین کی۔ کسی بھی صورت میں اپنی روحانی اور نورانی طاقت کو غلط استعمال سے منع کیا۔ وہ واپسی کو چل پڑا تھا، مگر رستے میں جہاں بھی قیام کرتا لوگوں کو نیکی اور صلح رحمی کی تلقین کرتا۔ اگر کوئی بیمار ملتا اسے دم کرتا، دم کرتے ہی بیمار انسان بھلا چنگا ہو جاتا تھا۔ ہر طرف سبحان کے نام اور فیض کی دھوم سی مچ گئی تھی۔ وہ آنکھ بچا کر موبائل فون تو اٹھا لائی تھی، مگر انہیں بہت مایوسی ہوئی، موبائل پتہ نہیں کتنے دن سے بند پڑا تھا۔ انہوں نے چارجر پر لگایا، کچھ دیر بعد موبائل کی سکرین روشن ہوئی تو لگاتار میسیجز آنے لگے، مگر وہ سب اس کی کلاس فیلو کے میسیج تھے جو بار بار اس کا فون بند ہونے کی وجہ سے پوچھ رہی تھیں۔ آخر میسیج عقیلہ کا تھا جو کہہ رہی تھی، زوبیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ عجیب حرکتیں کر رہی ہو آج کل، تمہیں پتہ ہے سب یہاں تمہارا مذاق اڑانے لگے ہیں، تمہیں پاگل کہنے لگے ہیں، سب کہتے ہیں تم خود سے باتیں کرتی رہتی ہو، پلیز جب بھی میسیج دیکھو مجھے کال کرنا، عقیلہ۔ عقیلہ کا میسیج پڑھتے ہی فاخرہ کا ماتھا ٹھنکا، کہیں اس کی بیٹی پاگل تو نہیں ہو گئی۔ وہ موبائل وہیں پھینک کر زوبیہ کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مگن سی کھانا کھا رہی تھی۔ فاخرہ نے بغور جائزہ لیا،
بظاہر وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی، مگر اس کا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا وہ کسی کنواری لڑکی کا نہیں، ایک میچور لڑکی کا جسم ہے۔ فاخرہ بیگم کچھ دیر وہیں بیٹھی رہیں، پھر کچھ سوچ کر اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ انہیں زوبیہ کو جلد سے جلد زوبیہ کو اپنے گھر کی کرنا تھا، اس سے پہلے کہ بدنامی اور رسوائی اس کے گھر کا راستہ دیکھ لے۔ اگلے ہی دن کچھ خواتین زوبیہ کو دیکھنے آئیں اور پسند کر گئیں۔ اگلے مہینے کی 9 تاریخ رکھی گئی۔ زوبیہ کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، نہ اقرار نہ انکار، جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، روبوٹ ہو۔ فاخرہ بیگم ہر وقت پریشان اور بلائی سی پھرتی تھیں۔ رات ان کے کمرے کا اے سی خراب ہو گیا تو زوبیہ کے کمرے میں سونے آ گئیں۔ زوبیہ کے انداز سے لگ رہا تھا اسے ماں کا کمرے میں آنا پسند نہیں آیا، مگر خاموش رہی۔ رات جانے کس پہر فاخرہ کی آنکھ کھلی، جو منظر انہوں نے دیکھا دل دہلا دینے والا تھا۔ ان کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ چیخ کی آواز سے سب اٹھ کر آ گئے تھے۔ زوبیہ بھی ماں کے سہانے عجیب سے حلیے میں کھڑی تھی۔ طاہرہ بیگم نے بے ہوش پڑی فاخرہ پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو ساتھ پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے زوبیہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، میری زوبیہ کو بچا لو پلیز، میری بچی کو وہ مار ڈالے گا۔ کون مار ڈالے گا فاخرہ، بتاؤ تو صحیح۔ وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پوری رات وقفے ہوش میں آتی پھر بے ہوش ہو جاتی، پورا گھر 1 منٹ بھی نہ سو سکا تھا۔ اس سارے واقعے میں زوبیہ بالکل لاپرواہ سی بیٹھی رہی۔ اگلے دن فاخرہ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو اس نے ساس کو سارا قصہ سنایا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ زوبیہ بے لباس پڑی تھی اور کوئی بہت ہی خوفناک سی شیطانی چیز اس کے سینے پر سوار تھی اور اپنی پتلی اور لمبی سی زبان اس کی گردن چاٹ رہا تھا۔ وہ میری زوبیہ کو مار ڈالے گا، پتہ نہیں کون سا عذاب ہے اماں، وہ بے بسی سے رونے لگیں۔ طاہرہ بیگم کا دل دھل گیا تو وہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مگر زوبیہ کے گلے میں تو امام صاحب کا دیا ہوا تعویذ تھا۔ انہوں نے بہو کو سب بتایا کہ کیسے امام صاحب نے تعویذ دینے کے باوجود کسی اچھے عامل سے رجوع کرنے کا کہا تھا، مگر وہ زوبیہ کو بظاہر ٹھیک دے کر بھول گئی تھی، مگر ہونی کو ہو کر ہی رہتی ہے۔ اب وہ عذاب زوبیہ پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا اور شادی بھی قریب تھی۔ پھر ایک دن کسی نے فاخرہ کو سبحان کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں، کچھ لیتے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانیت کی مدد کرتے ہیں، بہت بھلے انسان ہیں پیر صاحب۔ فاخرہ پتہ چلتے ہی ڈیرہ کمبو پنڈ کی طرف بھاگی۔ اسے اپنا گھر اور بچی کو بچانے کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔ سبحان نے ظہر کی نماز کے بعد روز کی طرح سورہ جن کی بلند آواز میں تلاوت شروع کی۔ سبحان کی آواز میں بہت درد اور سوز تھا۔ وہ اس وقت سبحان کی بیٹھک میں رہائش پذیر تھی، جو گھر کے بالکل باہر کی طرف الگ تھلگ تھی۔ کسی کے آنے کا بہت کم امکان ہوتا تھا۔ جیسے جیسے سبحان تلاوت کر رہا تھا کمرے میں غیر معمولی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دم سے کمرے سے خوشبو کی لپٹیں اٹھنے لگیں، کمرے کے پردے بنا ہوا کے ہی لہرانے لگے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت پورا کمرہ خدا کی پاک کلام کے اثر سے مہک اٹھتا ہے۔ ہر چیز کلام الہی کو سنتے ہی وجد میں آ گئی تھی۔ سبحان آنکھیں بند کیے مدہوش سا تلاوت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ سبحان کے سامنے پڑی میز کی چیزیں، جس پر ایک گلدستہ سا پڑا تھا، وہ درمیان سے کھسک کر میز کے بالکل کنارے پر آ چکا تھا۔ سارے کمرے کی چیزیں اس وقت حرکت میں تھیں۔ سبحان نے آخری آیت کی تلاوت کی تو اس کا گلا شدت جذبات سے رند گیا اور آنسوؤں کی لڑی آنکھوں سے رواں ہو گئی۔ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی، دستک ہوتے ہی سبحان نے آنکھیں کھولی، کمرے کی ہر چیز پلک جھپکتے ہی اپنی جگہوں پر واپس ہو چکی تھی۔ سبحان زیر لب مسکرا دیا، وہ دیکھ چکا تھا یہ سب جنات کی کارستانی ہے۔ دروازے پر لیاسا تھا، وہ جب سے سبحان کو گھر لایا تھا دن رات اس کی خدمت کرنے کی کوشش میں ہوتا، اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتا، سوتے ہوئے دودھ کا گلاس پیش کرتا، مگر سبحان بہت ہی پیار اور نرمی سے اسے سمجھاتا، ہم درویش لوگ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں جینے کے لیے کھاتے ہیں،
زیادہ کھانا اور پیٹ بھر کر کھانا دنیا داروں کی نشانی ہے۔ سبحان دن میں زیادہ تر روزے سے ہوتا تھا، رات دودھ اور کھجور سے افطار کرتا، پھر سحری میں 2 کھجور یا پانی کے گلاس سے سحری کر لیتا تھا۔ مولوی صاحب، 2 بیبیاں وڈی سی گڈی میں آپ کو ملنے آئی ہیں، بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ سبحان نے انہیں بلانے کے لیے کہا۔ اگلے ہی لمحے طاہرہ اور فاخرہ سبحان کے سامنے تھیں اور ساری رات داد سبحان کو سنا رہی تھیں۔ سبحان نے ان کو تسلی دی اور ساتھ چلنے کی حامی رضامندی دے دی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک بہت ہی شاندار محل نما حویلی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ پوری حویلی کو بہت ہی خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ سنگ مرمر کے فرش، محرابی راستے، بڑا سا لان جو ہر طرح پھولوں سے سرزیب و شاداب تھا۔ کچھ گملے نیٹ سے لٹکا کر راہداری سجائی گئی تھی۔ دونوں خواتین راہداری سے ہوتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی تھیں۔ پیچھے پیچھے سبحان اور کچھ ملازم تھے۔ اچانک مضبوط نیٹ سے لٹکا ہوا گملہ آنن فانن سبحان کے سر پر سے ہوتا ہوا زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ سبحان کے منہ سے بے اختیار نکلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفق۔ پھر تو جیسے گملوں کی بارش سی ہو گئی، ایک ایک کر کے گملے گرنے لگے، مگر ایک بھی گملہ سبحان کو چھو تک نہ سکا۔ وہ سبحان کے بہت ہی قریب گر کر چکنا چور ہو جاتے تھے۔ دونوں خواتین اور ملازم ڈر کر کمروں میں چھپ گئے تھے۔ بہت ہی ہولناک سا منظر تھا۔ چند منٹ یہ کھیل جاری رہا، پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ جب باہر سے شور کی آواز تھم گئی تو فاخرہ اور طاہرہ کمرے سے نکل آئیں، سبحان کے سامنے شرمندہ سی معذرت کرنے لگیں۔ معاف کرنا مولوی صاحب، ہم اس نئی افتتاح سے ڈر گئی تھیں۔ سبحان نے تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ڈرائنگ روم میں ایسے بیٹھا کہ خود چائے پانی کا انتظام کروانے گئیں تو سبحان نے سختی سے منع کیا اور کہا، جس مریض کے لیے آیا ہے اس سے ملوایا جائے اور بتایا کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ دونوں سبحان کو ساتھ لیے ایک کمرے تک آئیں۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ کمرہ کھولا گیا تو اندر کا منظر بہت ہی ہولناک تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت سی کم عمر، جس کی عمر بمشکل 21 سال تھی، زنجیروں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا، جیسے کسی بے زبان کو رکھا جاتا ہے۔ لڑکی نیم بے ہوش سی تھی، پیروں میں بھی زنجیر تھی۔ لڑکی کے لمبے بال پورے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی جس کا شمار نہ ہو، مگر اس کی رنگت ہلدی ہو رہی تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز نیم دراز تھی۔ نظر پڑتے ہی سبحان نے نظریں جھکا لیں اور لڑکی کو چادر سے ڈھکنے کو کہا۔ وہ اب ہلکا ہلکا کسمسا رہی تھی۔ پھر اس نے چونک کر ایک دم پوری آنکھ کھول دی اور سبحان کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ سبحان نے کچھ پڑھ کر اس کے ماتھے پر دم کیا۔ لڑکی جیسے انگاروں پر لوٹنے لگی۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر مارنے لگی۔ سبحان نے گھر والوں کو کمرے کی تمام کھڑکیاں کھولنے کا کہا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ ساتھ ہی پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس پر دم کر کے وہ پانی کے لڑکی کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ جیسے ہی پانی منہ پر گرتا، لڑکی ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ سبحان نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور ساتھ ہی سارا پانی زوبیہ کے منہ پر ڈال دیا۔ زوبیہ نے زور سے چیخ ماری اور ایسے تڑپنے لگی جیسے پانی نہیں تیزاب ڈالا گیا ہو۔ پھر ایک دم سے اپنا گلا پکڑ کر چلانے لگی، امی بچاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ سبحان نے فاخرہ کو اشارہ کیا کہ گلے میں جو بھی چیز پہنی ہے اتار کر پھینک دی جائے، کیونکہ وہ چلا رہی تھی، امی یہ چین میرا گلا گھونٹ ڈالے گی۔ فاخرہ نے آگے بڑھ کر چین اتارنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ چین اتارنے کی کوشش کرتی، کوئی چیز اسے پیچھے دھکیل دیتی۔ زوبیہ کی آنکھیں ابل کر باہر کو آ رہی تھیں۔ گلے سے خر خر کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار رہا ہو۔ مجبور ہو کر سبحان آگے بڑھا، ایک ہاتھ زوبیہ کے ماتھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے چین اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ ایک بہت ہی بے ہودہ سا لاکٹ تھا جس پر ایک بہت ہی خوفناک سی شیطانی سی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ لاکٹ گلے سے اترتے ہی زوبیہ ٹھیک ہو گئی، غنودگی میں چلی گئی۔
فاخرہ اور طاہرہ لاکٹ دیکھ کر حیران تھیں۔ مولوی صاحب، جب ہم نے اسے یہ لاکٹ پہنایا تھا تب اس کی یہ شکل نہیں تھی۔ جو آپ نے پہنایا تھا وہ یہ لاکٹ نہیں ہے، یہ کوئی اور لاکٹ ہے۔ سبحان نے کچھ پڑھ کر لاکٹ پر پھونک ماری تو لاکٹ سے عجیب سا کالا سا دھواں نکلنے لگا۔ سبحان نے جیسے ہی لاکٹ زمین پر پھینکا، تعویذ سے نکلنے والا دھوئیں نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر ایک بلند اور غصے سے کڑکڑتی آواز بلند ہوئی، بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے تو نے مولوی، اب تو اپنی جان سے جائے گا۔ تو نے مجھے میری پریمکا سے دور کیا ہے نا، اب اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ آواز کہہ کے لگانا بند ہو چکی تھی، اب سناٹا تھا ہر طرف۔ فرش سے چین لاکٹ غائب ہو چکے تھے۔ سبحان کاغذ پر کچھ لکھا اور تعویذ کی شکل میں بند کر کے فاخرہ کو دیا۔ اسے لڑکی کے گلے میں پہنا دو اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرو، لڑکی کی جان چھوٹ گئی ہے۔ سبحان اب واپس آ چکا تھا۔ رات کے کسی پہر اسے خواب میں سیرت نظر آئی، وہ ایک پلنگ پر بیٹھی سنگار کر رہی تھی سبحان کے آنے کی خوشی میں۔ سبحان کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کر آئی، آ کر اس کے گلے لگی، ساتھ ہی سبحان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے قرار سا ہوا اٹھا۔ اسے سیرت بے تحاشا یاد آئی تھی اور اپنا بچہ بھی۔ کچھ دیر وہ چارپائی پر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اچانک سبحان کی نظر کھڑکی پر لگے سائے پر پڑی۔ سبحان کی نظر پڑتے ہی سایہ حرکت میں آیا اور غائب ہو گیا، اور پھر یہ عورت نما سایہ ہر جگہ نظر آنے لگا، جیسے اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو بہت محبت سے سبحان کو دیکھتی مگر بات نہیں کرتی تھی۔ سبحان کو یہ سایہ نسوانی سا لگا، پھر نیند ہی اوڑ گئی سبحان کو کہ کون ہے وہ۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو دماغ سے جھٹک دیا اور وضو کر کے رب سے راز و نیاز میں لگ گیا۔ زوبیہ نے دادی کو آواز دی، بڑی امی کمزوری اور نکابت اس کی آواز سے عیاں تھی۔ دادی صدقے میری جان بولو کیا ہوا؟ دادی مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ خوش ہو گئی تھی، ملازم کو آوازیں دیں، فوراً زوبیہ کے لیے کھانا لاؤ اس کی پسند کا۔ سب کے سب زوبیہ کے ارد گرد جمع تھے، خوشی کا ماحول تھا۔ زوبیہ ماں کے گلے سے لگی بیٹھی تھی، سب اسے ٹھیک دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد زوبیہ کو پھر سے نیند آنے لگی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا وزن اس کے کندھوں سے ہٹ گیا ہو۔ زوبیہ کے سوتے ہی گھر کے سب افراد ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ فاخرہ زوبیہ کے پاس ہی تھی۔ آج بہت دن کے بعد سب سکون و آرام کی نیند سو رہے تھے، مگر آدھی رات کے بعد یہ سکون نہ رہا۔ پورے گھر میں کسی کے ہنسنے کی آواز گونجنے لگی تھی، پھر یہ آواز رفتہ رفتہ بڑھنے لگی، پھر یہ آواز کسی کے رونے کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ سب افراد نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خواتین مختلف قرآنی آیات کا ورد کرنے لگیں تو رونے کی آواز بلند ہو گئی، مگر کچھ دیر بعد ہی چھت سے اٹھک پٹک کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی چھت کا سامان اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہا ہو۔ اللہ اللہ کر کے رات کٹی تو صبح ہوتے ہی وہ ایک بار پھر سبحان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سبحان نے آنکھیں بند کی اور کچھ لمحے یوں ہی مراقبے میں رہا، پھر ان کو حکم دیا گھر کے ہر کمرے کے ہر کونے، ہر جگہ چھت سے لے کر باواز بلند اذانیں دینے کو کہا تاکہ بھوت پریت بھاگ جائے۔ کچھ تعویذات کچھ دم کیا ہوا پانی دیا اور زوبیہ کی جلد از جلد شادی کرنے کو کہا۔ سبحان کی بات پر فوراً عمل درآمد کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ زوبیہ مکمل صحت یاب ہو چکی تھی، مگر وہ شادی کے لیے خود کو رضامند نہ کر سکی، اسے سب کچھ یاد تھا۔ سبحان کو گھر واپسی کا اشارہ آ چکا تھا۔ اس کی الیاسے کے گھر یہ آخری رات تھی۔ وہ ایک ایسا مسافر تھا جس کی پوری زندگی سفر میں تھی، انسانوں کی خدمت خلق اور بھلائی کے لیے، اور اسے فخر تھا اس نیک کام کرنے کے لیے رب نے اسے چنا تھا۔ سبحان کی جیسے ہی آنکھ لگی، اس کے تیر کا انگوٹھا کسی نے زور سے ہلایا، 3 بار اسے نیند سے جگایا گیا۔ تنگ آ کر سبحان اٹھ کر بیٹھ گیا، ہر بار کی طرح کمرے میں سبحان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سبحان نے کڑکدار آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔
क्या कहना चाहते हो? अब की बार कमरे और खिड़की का पर्दा जोर से लहराया, मगर सामने कोई नहीं आया। ठीक है, तुम ऐसे बात नहीं मानोगे। बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम शरारत से बाज नहीं आ रहे। अब क्योंकि मुझे यहाँ से जाते हुए तुम्हारा इलाज करके जाऊँगा, वरना तुम ऐसे ही यहाँ रहने वालों को तंग करते रहोगे। सुबहान ने गुस्से से कहा और उठकर वजू करके तस्बीह पर कोई चाप शुरू कर दिया। 2 मिनट भी ना गुजरे थे जब एक सहमी हुई आवाज़ आई, मौलवी साहब। सुबहान ने आंखें खोलकर देखा तो कमरा बदस्तूर खाली था। आवाज़ फिर से आई, मैं यहाँ हूँ मौलवी साहब, आपके कदमों में। सुबहान के पैरों में एक खूबसूरत सी कम उम्र लड़की बैठी थी, जिसकी आधी से ज़्यादा पिंडलियाँ नंगी थीं। वो बारीक काली साड़ी में मलबूस थी, माथे पर बिंदी थी, लंबे बाल कंधों पर झूल रहे थे। सुबहान ने ला हौला पढ़ा और गरज कर बोला, दूर हट कर बैठो। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं आपकी गुलाम हूँ मौलवी साहब, आपसे प्रेम करती हूँ। वो अपने मासूम चेहरे पर बेबसी लाकर बोली। सुबहान ने हाथ बढ़ाकर अचानक इसे बालों से जकड़ लिया और कुछ पढ़कर इस पर फूंक मार दी। वो दर्द से चीख उठी, बुलबुला उठी। फूंक मारते ही इसकी शक्ल बदलने लगी। वो बहुत भयानक शक्ल थी। इसके लंबे दांत, होंठ लटक कर थोड़ी तक आ रहे थे, आंखें उबल कर बाहर को निकली हुई थीं। सुबहान की जगह कोई कमज़ोर दिल और आम इंसान होता तो बेहोश हो जाता। वो एक खूबसूरत लड़की से एक बहुत ही खतरनाक चड़ेल की शक्ल में बदल चुकी थी और अब सुबहान के चंगल में आ चुकी थी। वास्ते तरले कर रही थी, मगर सुबहान ने इसकी किसी बात पर कान नहीं धरा और अपना विरद जारी रखा, जिसे सुबहान इस पर दम करता और वो बिलबिला उठती। मौलवी साहब, आपको आपके अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो मुझे। तुझे तेरे आखिरी नबी का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। सुबहान की गिरफ्त ढीली पड़ गई, इसे छोड़ दिया। चड़ेल ने भागने की कोशिश की मगर नाकाम हो गई। वो बेबसी से फड़फड़ा कर रह गई। तुम जब तक अपनी हकीकत नहीं बताओगी इस जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकती, इसलिए फ़ौरन बताओ, वरना सारी ज़िंदगी के लिए इसी जगह महसूर रहोगी। अगर तुम मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता ना देती तो मैं तुम्हें जलाकर रख देता। बताती हूँ मौलवी साहब, मैं एक पखीवास कबीले के जिन सरदार की बेटी हूँ। हम जिन्नों के बहुत सारे बच्चे होते हैं, मगर मेरे पिताजी के 2 ही बच्चे थे। मेरा नाम रेखा और मेरे छोटे भाई का नाम सुनील है। फिर मेरे चचा ने बगावत की और मेरे पिताजी से सरदारी छीन गई और मेरे पिताजी को बंदी बना लिया। खुश नसीबी से मैं और मेरा भाई किसी तरह वहाँ से जान बचाकर अमृतसर से पाकिस्तान भाग आए। हम यहाँ किसी अच्छे और महफूज जगह की तलाश में थे। जब मेरे भाई सुनील की नज़र जोबिया पर पड़ी, वो गुलाब के पौधे के पास शाम के वक्त बैठी। मेरे भाई को इससे सच्चा प्रेम हो गया था। वो इससे विवाह करना चाहता था। सब ठीक जा रहा था, मगर फिर तुम चले आए। वो गुस्से और बेबसी से घूरकर सुबहान को देखने लगी। जब तुमने यहाँ पाँव रखा था, मैंने और सुनील ने तब ही जान लिया था तुम ही वो आदमजाद हो जो हमें काबू कर सकते हो। मैंने हर वक्त तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी थी। मुझे एक मुनासिब मौके और वक्त का इंतज़ार था कि जब तुम अपने रब की याद से खुद को गाफिल करो और मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। मगर तुम हर वक्त हालत वज़ू में रहते थे और अपने खुदा की याद में मसरूफ़। मैं सारी रात तुम्हारी खिड़की से लगी खड़ी रहती थी। फिर एक दिन तुम कुछ पढ़ रहे थे, जिससे सुनकर मुझ पर अजीब सी कफ़ियत तारी हो गई। मेरी समझ से बाहर था मुझे क्या हो रहा था। तुम जैसे वो कलाम पढ़ रहे, मेरा दिल मेरे हाथों से निकलने लगा। फिर मैंने तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए कमरे की चीज़ों से छेड़छाड़ शुरू की, मगर तुम इस कदर डूब कर पढ़ रहे थे कि तुम्हें खबर तक न थी। फिर मेरी नज़र तुम्हारे चेहरे पर पड़ी और मैं दिल हार बैठी। हर आदमजाद जिस्म का भूखा होता है। मैं तुम पर भी वही हरबे आजमाने का सोचा। पहले मैं तुम्हारी मौत बनकर आई थी, मगर फिर तुमसे प्रेम कर बैठी। मगर जब तुमने जोबिया को मेरे भाई से आज़ाद किया और ऐसे मंतर करके मेरा भाई इसके करीब तक नहीं भटक सका, तो मैं तुमसे बदला लेने आई थी, मगर तुमने पहचान लिया। खामोशी से इसकी सारी बात सुनी और फिर जलाल से बोला, इंसान और जिन्नात का कोई जोड़ नहीं है।
اور جسم کے بھوکے اور ہوس زدہ وہی ہوتے ہیں جو رب سے کنارہ کشی کرتے ہیں، جو نماز اور صبر شکر کو ہر حال میں اپناتے ہیں۔ میرا رب کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا اور میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم دونوں بہن بھائی وعدہ کرو کہ کسی انسان کو دوبارہ تنگ نہیں کرو گے تو میں تمہیں معاف کر کے آزاد کر دوں گا، ورنہ دونوں کو اسی جگہ قید کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ رونے لگی اور بولی، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیا جائے۔ سبحان نے کہا، بلاؤ اپنے بھائی کو۔ پھر دونوں سے قسم لی اور آزاد کر دیا، مگر وہ جانے کے بجائے وہیں کھڑی رہی۔ سبحان نے پوچھا تو بولی، مولوی جی، جب سے میں نے آپ کی کلام سنی ہے میرا دل کرتا ہے بار بار سنوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کبھی کبھار آپ سے کلام سننے آ سکتی ہوں۔ سبحان نے اجازت دی تو دونوں غائب ہو گئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نماز کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا رب مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، بغض حسد سے، بے راہ روی سے، شیطان کے وسوسوں سے اور نماز کی دوری سے۔ یا رب میں نے تجھ سے دوری اختیار کی اور پھر مجھ پر گندی طاقتیں مسلط ہو گئیں۔ میرے رب مجھے معاف کرنا اور میری آنے والی زندگی میں سکون اور خوشحالی دینا۔ زوبیہ اب ٹھیک تھی، پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا۔ اس کے منگیتر سے، جس نے سب جانتے ہوئے بھی اسے نہیں چھوڑا تھا، ہر جگہ ہر قدم اس کے ساتھ رہا اور ہمت بڑھائی، اور آخر 1 سال بعد زوبیہ نے اسے اقرار کی نوید سنا کر شاداب کر دیا تھا۔ سیرت نے ریحان کو فیڈ کروا کر سلایا اور خود سلے ہوئے کپڑے سمیٹ کر طے لگانے لگی۔ دروازہ کب سے بج رہا تھا۔ سیرت نے بڑی سی چادر لپٹی اور دروازے پر جا کر پوچھا، کون ہے؟ سیرت، میں ہوں سبحان۔ اندر سناٹا سا چھا گیا تھا۔ سیرت، دروازہ کھولو۔ سیرت جو خوشی سے بت بنی کھڑی تھی، جلدی سے دروازہ کھولا۔ سبحان کو لگا تھا وہ ناراض ہوگی، مگر وہاں کسی بھی ناراضگی کا شبہ تک نہیں تھا۔ مسرت تھی اور لوٹ کر آنے والے کے لیے مسکراہٹ۔ سبحان نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنی دونوں باہیں سیرت کے لیے پھیلا دیں۔ ریکھا اور سنیل نے سبحان سے اسلامی تعلیمات کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور اچھے جن بن کر سبحان کے ساتھ انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے لگ گئے تھے۔ سبحان کا سفر اب بھی جاری تھا، کیونکہ بہت سارے زوبیہ جیسی لڑکیاں تھیں جن کو سبحان نے شیطانوں سے بچانا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی، عاشق، جن اور خوبصورت لڑکی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کریں، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔